बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हर मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिए। कुरान में भी हमें उन 5 अरकान का जिक्र मिलता है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किए गए हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नाज़रीन कराम, अब वो मुबारक महीना आने को है, वो मुबारक साथ आने को है जिसमें हर आज़मीन हज को हम हज करता हुआ देखेंगे और वो अरकान पूरे करते हुए देखेंगे कि जिसकी हमें भी तमन्ना है कि हम बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर पर अपनी हाज़िरी दें और हज के जो अरकान हैं वो अदा करें। तो अब वो मुबारक साथ भी बहुत नज़दीक है कि जब लोग कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि प्रोग्राम में कुछ ऐसा नयापन लाते हैं कि जब हम दीन की बात तो करते ही हैं, लेकिन आज़मीन हज के हवाले से अगर हम देखें तो उनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग भी होते हैं, कुछ अधेड़ उम्र के लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अमराज़ क़ल्ब का शिकार होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज जिन मेहमान को यहाँ मदऊ किया है उन्हें हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं सर आप, और जी एक अल्हम्दुलिल्लाह। अरसा आपने सऊदी अरब में गुजारा। जी हाँ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट जी थे जी आप। अल्हम्दुलिल्लाह, जी मैं कार्डियोलॉजिस्ट था वहाँ पर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर होता ये है कि लोग हज के जुनून में, शौक में जो है अल्लाह के घर पर जो है वो हाजिर देने के लिए चले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को ये जो है मौका अता फरमाए। तो सर होता ये है कि कुछ लोग उनमें अमराज़ क़ल्ब का शिकार होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनकी हालत जो है वो काफ़ी जो है नागुज़ीर होती है। तो सर ऐसे लोगों के लिए हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपने एक अरसा वहाँ गुजारा है सऊदी अरब में और आप माशाल्लाह खुद भी हज कर चुके हैं। तो सर ये बताइएगा कि सऊदी अरब में इतने साल आपने गुजारे, तो आपने खुद पहला हज कब किया? और दूसरी बात ये कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अमराज़ क़ल्ब का तजुर्बा कैसा रहा और पहले और आजकल के मुआलजे में क्या फ़र्क है? तैयबा, आपका और वीनस टीवी का एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हज के सब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत दे के, नॉर्मली ज़्यादातर जब भी हज का महीना आता है तो ज़्यादातर हज को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली जितना उनको अहमियत मिलनी चाहिए उतनी उसको अहमियत नहीं मिलती। और दौरान हज शुरुआत में तो स्टैम्पीड, हादसात और वबाई अमराज, इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामन होती थी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दौरान हज अस्पतालों में दाखिल या मौत का शिकार हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की हुकूमत ने और हज मिनिस्ट्री ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, काम करके इन चीज़ों पर ओवरकम कर लिया है, जिसकी वजह से इन किस्म के अमवात और अस्पताल में दाखिल होने की नौबत बहुत कम आती है। मैंने पहला हज जो है वो 2001 में किया, 2001 में, क्योंकि 2000 में मैं सऊदी अरब पहली दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मुंसलिक हुआ। और शुरुआत में ये होता था कि पहले साल जो है वो हज की ड्यूटी करना जो है वो कंपलसरी होती थी। तो पहले मैंने हज किया खुद से, उसके बाद फिर दूसरा हज जो है वो अपनी फैमिली के साथ किया। और इस दौरान जो है वो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ कि दौरान हज हाजियों में किस किस्म के प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। तो फिर 2004 में पहली दफ़ा मेरी ड्यूटी जो है वो मिना अल जसर अस्पताल में मेरी ड्यूटी लगी
اور وہ جو حج کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ 15 دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن حج چنانچہ 5 تاریخ کے بعد جو ہے وہ 7 تاریخ منا میں جو ہے وہ حاجی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. تو 7 تاریخ سے پہلے ہم حج کی تیاری کرتے ہیں اسپتال میں جو بھی انسٹرومنٹس وغیرہ اور آئی سی یو اور اس کی. اور 7 تاریخ کے بعد جب حاجی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو 7 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو ہے وہ جب تک حاجی وہاں پر ہوتے ہیں تو پھر اسپتال میں حاجیوں کی دیکھ بھال امراض قلب کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیوٹی کرنے کا موقع ملتا ہے. اس میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس میں 2 ہم جو پہلی میری ڈیوٹی لگی تھی تو ہم 2 کارڈیولوجسٹ کی ڈیوٹی تھی. ایک میں ایک سیرین ڈاکٹر تھا اور انفارچونیٹلی میری ڈیوٹی صبح میں تھی اور ان کی ڈیوٹی رات میں. لیکن اچانک ان کو کچھ ایمرجنسی ہو گئی تو جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں آ سکا. تو پھر مجھے 24 گھنٹے جو ہے وہ 12 گھنٹے میری اپنی دن میں ڈیوٹی ہوتی تھی اور 12 گھنٹے پھر میں آن کال جو ہے وہ رہتا تھا. اور تو پہلی دفعہ وہاں میں نے محسوس کیا کہ اب سعودی حکومت نے انفیکشس ڈیزیزز پر اور ایکسیڈنٹس پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اور اب جو ہے وہ امراض قلب جو ہے وہ اس کے مریض جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انٹینسو کیئر میں داخل ہوتے ہیں اور اموات کا شکار ہوتے ہیں. چنانچہ میرا تعلق امراض قلب کے شعبے سے تھا تو اس لیے پھر میری دلچسپی جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ بڑھی. اگلے سال جو ہے پھر میری ڈیوٹی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں لگی اور مدینہ منورہ میں 20 دن کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ حج سے پہلے کی ہوتی ہے. اور میری ڈیوٹی جو تھی وہ الانصار ہاسپٹل میں جو حرم کے ساتھ ہی بالکل ہی مسجد نبوی کے بالکل ہی آمنے سامنے تھی. تو 20 دن جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ حج سے پہلے، کیونکہ حج سے پہلے بہت سارے حاجی مدینہ میں پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب حج کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ مکہ مکرمہ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد حاجی جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں پھر ٹکٹ ملتی ہے تو ہم واپس میں، چنانچہ الحصہ دمام سائیڈ ایسٹرن پروونس میں رہتا تھا تو پھر حج کے دوران جو ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عید کر کے پھر عید کے بعد جو وہ 20 دن جو ہے باقی جب حاجی واپس آتے ہیں تو 20 دن جو ہے پھر وہ ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. دونوں میں فرق جو ہے وہ آپ نے پوچھا کہ دونوں میں ایک فرق یہ تھا کہ جو حج سے پہلے خاص کر کے مدینہ میں حج سے پہلے زیادہ تر حاجیوں میں امراض قلب کی ایک طوفان جو ہے ایک ہوتا تھا. بہت زیادہ پرابلمس جو ہے وہ رونما ہوتے تھے. پھر حج کے بعد جو 20 دن ہم واپس ڈیوٹی پر آئے تو اس کے بعد امراض قلب کم اور اس کے بعد پھر ریسپائریٹری پرابلم، نمونیاز اور ان کے پرابلمس جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایک دونوں جگہوں پر مکہ اور مدینہ میں جو حج کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ زندگی میں جس کو بھی ایسا موقع ملتا ہے تو یہ ایک ایسا یونیک ایکسپیرینس ہے جو آپ کبھی بھی کسی بھی زندگی میں کہیں آپ کو دوسری جگہ ان چیزوں کا، ان پرابلمس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت بھی تھی اور ایک کہ ان 40 دنوں کے اندر یا ان 5 دنوں اور 1 ہفتے کے اندر جس قسم کے اور جتنے قسم کے آپ کو امراض قلب اور اس سے ریلیٹڈ پرابلمس دیکھنے کو آپ کو موقع ملتا ہے وہ آپ پھر سارا سال باقی جگہوں پر دیکھنے کا اتنا موقع آپ کو نہیں ملتا. بالکل. تو سر آپ پچھلے 38 سالوں سے امراض قلب سے وابستہ رہے، امراض قلب کے جو شعبے سے ہیں آپ وابستہ رہے ہیں سر، تو اپنے تجربے کا خلاصہ عوام کے ساتھ کس طرح سے شیئر کریں گے؟ اچھا میں یہاں بھی یہ بھی بتا دوں ناظرین کو کہ سر نے اپنی کتاب لکھی آزمین حج اور امراض قلب. اس نام سے سر کی ایک کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے ہر طرح کے جو دل کے امراض ہیں آزمین حج کے حوالے سے کس طرح سے وہ جو ہے ان تمام امراض سے نمٹ سکتے ہیں، کس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں،
یہ انہوں نے اس کتاب میں شیئر کیا ہے، جو کہ ناظرین کو دوبارہ دکھانا چاہوں گی. تو سر یہ بتائیے گا 38 سال کے تجربے کا کیا خلاصہ ہے؟ دیکھیں، میرا تعلق جو ہے وہ رتو ڈیرو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کا ایک حصہ ہے جی. اور اس لحاظ سے زیادہ مشہور اور پاپولر ہے کہ یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی کانسٹیٹیوئنسی رتو ڈیرو جو ہے. صحیح. اور میرا تعلق وہاں کی سمرو فیملی سے تعلق ہے، اور میں نے 1985 میں چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ سے گریجویشن کی. صحیح. اور گریجویشن کرنے کے بعد میں نے کراچی میں آ کر سول ہاسپٹل کراچی میں 1986 میں میڈیسن اور سرجری میں انٹرنشپ یعنی ہاؤس جاب کیا. اس کے بعد چنانچہ شروعات سے ہی مجھے امراض قلب کی مہارت کا ایک شوق تھا. جی. تو اس زمانے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، جس کو NICVD کہتے ہیں، وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا. تو پھر 1986 میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر میں نے 3 سال کی ٹریننگ NICVD میں ایک ہیکٹک ٹریننگ جو ہے وہ کی. اور 3 سال کی ہیکٹک ٹریننگ کے بعد پھر مجھے بیارام اواری کی ریکمنڈیشن پر BCCI فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک اسکالرشپ آفر ہوئی. صحیح. جس کے لیے میں لندن گیا، اور وہاں رائل برامپٹن نیشنل ہارٹ اینڈ لنگ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف لندن میں میرا ایڈمیشن ہوا. اور اس کورس میں ڈپلومہ کارڈیالوجی کی کورس میں ہم ٹوٹل 9 لوگ تھے پوری دنیا سے، اور یہ 3 بہت بڑی اسپتالوں پر مشتمل انسٹیٹیوٹ تھا: رائل برامپٹن نیشنل ہارٹ ہاسپٹل اور لندن چیسٹ ہاسپٹل. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیمر سمتھ ہاسپٹل اور ہیلنگڈن ہاسپٹل میں ہماری ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی تھیں. وہاں امتحان پاس کرنے کے بعد پھر 1991 میں واپس کراچی آیا. یہاں کراچی آنے کے بعد میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن گریڈ 18 کی کمیشن میں اپیئر ہوا، اور اس وقت میں نے پورے سندھ پروونس میں پہلی پوزیشن اٹھائی. اور اس کے بعد مجھے ڈاؤ میڈیکل کالج سول ہاسپٹل کراچی میں سینئر رجسٹرار کی پوسٹ پر ایڈجسٹ کیا گیا. تو میں نے 10 سال پھر سول ہاسپٹل کراچی میں سول سینئر رجسٹرار کے طور پر کام کیا. اور پھر 2000 میں ہمارے کراچی کے کچھ حالات کافی زیادہ خراب ہوئے، خاص کر کے ڈاکٹرز کی کلنگ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اس زمانے میں پھر ہم سعودی عرب روانہ ہوئے، اور سب سے پہلے میری پوسٹنگ جو ہے وہ کنگ فہد ہاسپٹل حفوف میں ایز اے کارڈیالوجسٹ وہاں پر ہوئی. اور یہ ایسٹرن پروونس جو ہے وہ دمام اور ریاض کے بیچ میں آتا ہے. صحیح. اور 6 سال وہاں پر میں نے کام کیا، اور اس کے بعد وہاں پر ہی پرنس سلطان کارڈیک سینٹر قائم ہوا، جو امراض قلب کا وہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ سینٹر تھا. صحیح. تو میں پہلا پاکستانی تھا جہاں پر مجھے اس پرنس سلطان میں کام کرنے کے لیے آفر ہوئی، اور میں نے کنگ فہد سے ریزائن دے کے اور وہیں پر پھر میں نے آٹونامس میں پرنس سلطان کارڈیک سینٹر کو جوائن کیا، اور وہاں پر میں نے پھر 16 سال تقریباً کام کیا. اور اس کے بعد آخری زندگی کے 4 سال جو ہے پھر میں مکہ مکرمہ میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں نے کام کیا. اور اس دوران پھر میں نے جب حج کی ڈیوٹیز وغیرہ کی تو پھر کتاب لکھنے کا موقع ہوا. اور اس کتاب جس کو آپ نے دکھایا، اس کتاب کو لکھنے میں مجھے کوئی 8 سال لگے. اور ان 8 سال میں تھوڑا بہت جو لکھ کے چھٹی کے دوران پھر یہاں پر آتا تھا. اور یہاں پر میں کیونکہ یہ کتاب جو ہے ایک یونیک کتاب ہے، اور یہ اردو میں پہلی دفعہ کوئی اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ
کسی نے لکھی ہے. اور اس کتاب کے حوالے سے میں شکریہ ادا کروں گا پبلشر کا، خاص کر کے رشید بٹ اور ان کی وائف حمیرہ اطہر، جن لوگوں نے مجھے برداشت کیا. اور اس کی کتابت کا جو کام ہے وہ ناصر الناصر، جس نے 8 سال تک جو ہے وہ مسلسل کاٹا کوٹی اور اس قسم کے جو ڈائیگرامز مختلف جو ہے وہ، کیونکہ یہ ساری 60 چیپٹر پر مشتمل ہے. بالکل بالکل. اور یہ 60 ہی چیپٹر جو ہے میں نے خود سے لکھ کے اور پھر ان کی. بالکل بالکل. اور اس پبلش کرنے سے پہلے یہاں پر جنگ اخبار کا میں شکریہ ادا کروں گا، خاص کر کے سنڈے میگزین کے ایڈیٹر نرجس ملک نے، جس نے اس کے کافی چیپٹرز جو ہیں وہ جنگ اخبار کے سنڈے میگزین میں ہر سال حج کے دوران شائع کرتی تھی اور جس سے حاجیوں کو کافی افادہ حاصل ہوا. بالکل. ڈاکٹر اسد اللہ سومرو کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اسد اللہ سومرو صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسد، یہ بتائیے گا کہ حاجیوں میں امراض قلب کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو امراض قلب کے بہت سارے اقسام ہیں اور پوری دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں بھی سب سے زیادہ جو کامن امراض قلب ہیں وہ شریانوں کی بیماریاں ہیں، اور جس میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، حرکت قلب کی بندش اور اچانک موت جو ہے وہ سب سے زیادہ عام ہے. صحیح. حاجیوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک، میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے امراض قلب کے ماہر سائنسدانوں کا ایک بچا ہوا ہوم ورک تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اس کا سعادت حاصل کی کہ میں اس قابل ہوا کہ اس کتاب کو مکمل کر کے اور اس کو پبلش کیا ہے. تو میں نے اپنے جو حج کے دوران جو حج کی ڈیوٹی کی اور مختلف اسپتالوں میں مختلف جگہوں پر کام کیا، تو پھر میں نے اپنے تجربے کے بیس پر امراض قلب کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ 4 قسم کے اقسام پر مشتمل. ایک تو ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی، ٹائپ ڈی جو ہے وہ، اس میں اس طرح سے میں نے کلاسیفائی کیا ان کو کہ ایسے مریض جن کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں، یعنی حج کرنے سے پہلے وہ آلریڈی امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے شریانوں کی بیماریاں ہیں، پرانا ہارٹ اٹیک ان کو ہوتا ہے، دل کے ویلز کی بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے گوشت کی کمزوری، ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، دل کی پیدائشی بیماریاں ہوتے ہیں، دل کی ضربات قلب جو ہے وہ ریگولر ایٹرل فبریلیشن اور اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ پرابلمس ان کو پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن دوران حج جو ہے وہ علاج اور پرہیز کر کے وہ حج کی جتنے بھی ارکان ہیں وہ کمپلیٹ کر کے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ملک میں واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسے مریض جن کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں اور ان پرانے امراض قلب کے ساتھ دوائیں اور پرہیز پر عمل کرتے ہوئے حج کی ایگزرشن برداشت کر کے بغیر اسپتالوں میں داخل ہوئے وہ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں، تو ان کو میں نے کیٹیگرائز کیا کہ یہ ٹائپ اے والے مریض ہیں. دوسرے نمبر پر وہ مریض جن کو ٹائپ بی میں نے کلاسیفائی کیا، ان میں وہ مریضوں کو شامل کیا جن کو حج سے پہلے جیسے مختلف قسم کے امراض قلب تھے اور پھر وہ حج کی ایگزرشن کی وجہ سے یا پھر دوائیں چھوڑنے کی وجہ سے
یا بد پرہیزی کی وجہ سے یا مختلف قسم کے انفیکشنس، ان کنٹرول ڈائبٹیز، ان کنٹرول ہائپر ٹینشن، ہارٹ کی ردم جو ہے وہ فاسٹ اور ارریگولر ہونے کی وجہ سے وہ ان کے امراض قلب جو ہے وہ ڈیکمپنسیٹ ہو کے اور پھر وہ اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں یا پھر موت کا شکار ہو جاتے تھے. تو ان کو میں نے ٹائپ بی جو ہے وہ تشکیل دیا کہ وہ حج سے پہلے تو ان میں کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، لیکن حج پر آنے کے بعد یہاں پر ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آئی یا حج کے دوران اموات کا شکار ہوئے تو ان کو ٹائپ بی میں نے کیٹیگرائز کیا. ٹائپ سی والے کیٹیگری وہ مریض تھے جن میں حج سے پہلے مختلف قسم کے تھرومبوٹک کورونری آرٹری ڈیزیز یا مائلڈ قسم کے ان کو پرابلمز تھے جن کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی امراض قلب موجود ہیں. یعنی ان کے امراض قلب ایسے تھے کہ جن کا حج سے پہلے جتنی کچھ ان کی ہلچل ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو امراض قلب کے کسی قسم کے کوئی علامات نہیں ہوتے تھے. ان کو کوئی انجائنا کے علامات نہیں ہوتے تھے، ان کو ہارٹ فیلئر کے کوئی علامات یا پلپیٹیشن یا سنکپی کے علامات نہیں ہوتے تھے. لیکن حج کی ایگزرشن کی وجہ سے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے ان میں پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر یا حرکت قلب کی بندش یا اچانک موت واقع ہونے کے جو ہے وہ رونما ہوئے. تو یہ وہ مریض تھے جن کو پہلی دفعہ، جن کو ہم ڈی نوو بیماریاں کہتے ہیں، کہ امراض قلب حج سے پہلے تو ان کو امراض قلب کے کوئی، لیکن امراض قلب کے رسک فیکٹرز تھے، اس کی وجہ سے ان میں امکان تھا. تو حج کی ایگزرشن کی وجہ سے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے پہلی دفعہ دوران حج ان کو امراض قلب جو ہے وہ، جس کی وجہ سے ان کو اسپتالوں میں داخل ہونا پڑا. تو ان کو میں نے اسٹیج سی جو ہے وہ قرار دیا. اسٹیج ڈی والے وہ مریض تھے جس کو میں نے آیاٹروجینک کارڈیوویسکولر پرابلمس جو ہیں وہ، یہ ایک نئی قسم کا کہ دوران حج، کیونکہ اس وقت حج کے دوران ہر قسم کے علاج کی سہولتیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، اور حج کے دوران جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان کی پرائمری اینجیوپلاسٹی، یا جن کو انجائنا کا پرابلم کی وجہ سے اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی، یا جن کو بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے تو بائی پاس، یا دل میں اگر کوئی بیٹری لگانی ہے تو بیٹری، پیس میکر، اور اگر کن کے دل کے ویلز تنگ یا سخت ہو گئے ہیں تو ان کو ویلز کھولنے کی جو ہے وہ ویلولوپلاسٹی یا ان کی اوپن ہارٹ سرجری. اس کے بعد ان میں پھر کمپلیکیشنز ہونے کی، کیونکہ اس وقت تو ایمرجنسی کے دوران اس قسم کے آپریشنز وغیرہ کیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ان میں پھر کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز زیادہ تھے. جیسے اسٹین تھرومبوسس ہے، جن کو اسٹین ڈالا گیا تھا ہارٹ اٹیک کے بعد، پھر ان میں اسٹین میں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو کے، اور ٹائپ بی جو ہے وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشی کی وجہ سے جو ہے وہ، جس کو ایاٹروجینک ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، یا کن پیشنٹس میں دل کے باہر جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، یا دل کا بخار جو ہے وہ ویلز کے لگنے کی وجہ سے یا ڈیوائسز کے لگنے کی وجہ سے ان میں انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان سب کو ایاٹروجینک کارڈیوویسکولر پرابلمس کہتے ہیں، جن کو پھر میں نے اسٹیج ڈی جو ہے وہ قرار دیا. اور اس کی اویئرنیس، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک رجحان ہے کہ ان کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، ان کی بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے، ان کو بیٹری لگ گئی ہے، ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی ہے، تو لہذا ان کو اب حج کے دوران کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن یہ ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ امراض قلب جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اور امراض قلب کی پیچیدگیاں، امراض قلب کے آپریشنز کے بعد ان کی پیچیدگیاں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو لہذا مریض یہ نہ سمجھیں
کہ امراض قلب ہو گئے تو وہ آپریشن کے بعد اپنی دوائیں چھوڑ دیں، تو دوائیں چھوڑنے کے بعد جو ہے ان میں پھر کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو دوائیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اگر ان کو کوئی علامات ہوں، کارڈک ٹمپوناڈ ہو، کچھ اس قسم کے بلڈ پریشر لو ہو جائے، بخار ہو جائے، سر میں درد، الٹیاں اور سانس کی تکلیف، یا دوبارہ سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک کے علامات ہوں، تو وہاں ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے علامات کو اس وجہ سے اگنور نہ کریں کہ یہ دواؤں کی وجہ سے تو دوائیں چھوڑ دیں، یہ دواؤں اور اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم آیاٹروجینک کارڈیالوجی کے نام سے پاپولر ہے۔ تو ایسے قسم کے جو پرابلمز حج کے دوران رونما ہوتے ہیں تو ان کو میں نے اسٹیج ڈی پرابلمز کے طور پر کلاسیفائی کیا۔ تو اس طرح سے جو حج کے امراض قلب تھے ان کو میں نے 4 طریقے سے، یہ میری طرف سے ایک، اپنی طرف سے ایک، یہ کیونکہ حج جو ہے یہ مسلمانوں کا ایونٹ ہے، صحیح، اور یہ کوئی پیٹر یا مائیکل یا ان لوگوں نے اپنے جو مریضوں کے لیے مختلف قسم کی گائیڈ لائن اور کلاسیفیکیشنز تشکیل دی ہوئی ہیں، تو یہ پھر میں نے اپنی طرف سے اس قسم کی اپنے کتاب کو میں لکھنے کے لیے اس قسم کی مختلف کلاسیفیکیشنز جو ہے وہ کر کے اور اپنی کتاب کا حصہ بنایا ان کو۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حج 2024 کی تھیم کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عوام الناس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اور تاکہ حج سے پہلے عازمین حج جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، ویسے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز جو ہے دنیا میں وہ مختلف قسم کے ڈیز آتے ہیں، جیسے ابھی اس ہفتے میں ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے آنے والا ہے، اس کے بعد پھر ٹوبیکو پر آنے والا ہے، اس طرح سے ورلڈ ہارٹ ڈے آتا ہے، ہارٹ فیلئر کا ڈے، تو کینسر کا ڈے۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یا مختلف ملکوں کی جو امراض قلب کی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے عوام میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے سیمینار اور مختلف قسم کے ٹاکس اور وہ تشکیل دیتے ہیں، اور جس سے پبلک میں اویئرنیس آتی ہے۔ صحیح۔ اور حج کے حوالے سے چنانچہ کوئی بھی اس سے پہلے کوئی بھی ایسا ڈے حج کے حوالے سے کبھی بھی کوئی ایسی تھیم یا کوئی ایسا نہیں منایا جاتا ہے۔ تو کل جب آپ کا فون آیا کہ ہم حج کے حوالے سے ایک حاجیوں کے لیے ایک پروگرام جو ہے وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو رات کو پھر مجھے ایک خیال ہوا کہ کیوں نہ ہم حج کے حوالے سے 2024 کا حج، کیونکہ یہ ایک مسلمانوں کا ایونٹ ہے، آج نہیں تو کل ہم مسلمانوں کو ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے بارے میں ایک آگہی، کیونکہ ہمارے انڈر گریجویٹ لیول پر یا پوسٹ گریجویٹ لیول پر کہیں بھی اس کے بارے میں حج کے حوالے سے کہ حج کے دوران کس قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ کامن ہیں، اس قسم کی ایسی آگہی جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ دوران حج کس قسم کے پرابلمز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی کس طرح سے تیاری کی جائے۔ تو رات کو پھر مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ ایک تھیم میں اپنی طرف سے ایک تھیم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر لاؤں، تاکہ اس حج کے حوالے سے ایک تھیم جو ہے وہ ایک، تو اس میں پھر میں نے یہ ایک چنانچہ اس کتاب میں نے آلریڈی جو ہے وہ یہ ایک پروفارما جو ہے وہ تشکیل دیا ہوا ہے۔ تو اس کی تھیم جو ہے وہ اس طرح سے کہ حج 2024 کی تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیلدی حج ہارٹ اسکریننگ فار ایوری ون ایوری ویئر، کیونکہ یہ جو حج ہے یہ صرف پاکستان کا جو ہے یا سعودی عرب کا جو ہے وہ ایک اجتماع نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع ہے، اور پوری دنیا کے کوئی
80 ملکوں سے مختلف زبانیں، مختلف کلچرز کے لوگ جو ہے اس اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں حج کے سفر کے آنے سے پہلے مختلف قسم کے، جس طرح سے مختلف حج منسٹری کی طرف سے ویکسین کمپلسری ہے. جیسے کرونا آیا تو کرونا کے حوالے سے کرونا کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. حج کے لیے ویکسین، تاکہ مختلف قسم کی جو پہلے ایپیڈیمکس ہوتی تھی، میننجائٹس ہے، انکیفلائٹس ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ٹائیفائڈ ہے، اس قسم کی ویکسین جو ہے وہ حاجی پہلے اپنے ملک سے لگوا کے آتے ہیں. لیکن چنانچہ امراض قلب اتنے زیادہ کامن ہیں، اور امراض قلب کی وجہ سے حاجیوں میں بار بار اسپتالوں میں داخل ہونے کی وجہ سے نہ صرف حاجیوں کے حج جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن حاجیوں کے ساتھ ان کے جتنے عزیز رشتہ دار ان کے ساتھ آتے ہیں، یا وہ جس گروپ میں شامل ہوتے ہیں، یا جو ملک کے مختلف جو ہے وہ ڈاکٹرز اور حج منسٹریز آئیں، یا جو اس حج کے لیے حاجیوں کی خدمت کے لیے سعودی عرب کی اسپتالیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک زحمہ ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے محسوس کیا کہ جو حاجی مختلف ممالک سے آتے ہیں تو ان لوگوں کو حج سے پہلے جو ہے وہ امراض قلب کے لیے اسکریننگ اور اس کی رسک اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل سر. اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اسد اللہ سمرو صاحب کے ساتھ اس وقت ڈسکشن کا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر، ایک بہت ہی اہم سوال، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہلکا سینے میں درد ہوا، آپ ہاسپٹل لے کر پہنچے اور وہاں پر پتہ چلا میجر ہارٹ اٹیک آیا اور بندہ ایکسپائر ہو گیا. سر، ہوتا یہ ہے کہ حاجیوں میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، حرکت قلب کی بندش اور اچانک موت کے جو ہے اسباب زیادہ ہوتے ہیں. علامات کیا ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے، یعنی کہ احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ یہ انتہائی ایک اہم سوال ہے، اور جیسے بھی آپ نے بھی مینشن کیا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی 60 چیپٹرز ہیں جی، اور ان میں سے کچھ چیپٹرز جو ہیں یہ ان بیماریوں پر. اب اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں آپ نے مینشن کی ہیں. ایک تو ہارٹ اٹیک کو مینشن کیا ہے، دوسرا ہارٹ فیلئر، تیسرا حرکت قلب کی بندش، اور پھر فائنلی موت جو ہے وہ اچانک موت جو ہے وہ ان مریضوں میں آ جاتی ہے. تو یہ چاروں جو عوامل ہیں، اور ان چاروں عوامل کا جو سبب ہے، اسباب تو ایک ہی ہے، جس کو ہم ایتھیرو تھرومبوٹک کورونری آرٹری سنڈرومز کہتے ہیں. صحیح. اس کا مقصد یہ ہے کہ مریضوں میں سگریٹ، تمباکو نوشی، شوگر، بلڈ پریشر اور خون میں چکنائی کی وجہ سے ان کے شریانوں میں تنگی اور بندش ہو جاتی ہے، اور ان شریانوں کی تنگی اور بندش کی وجہ سے ہر مریض میں ان کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. صحیح. کسی مریض میں صرف ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی مریض میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، اور کسی مریض میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور حرکت قلب تینوں ہو جاتے ہیں. صحیح. اور کسی مریض میں چاروں عوامل ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر ہارٹ فیلئر ہوا، اس کے بعد حرکت قلب کی بندش ہوئی، اس کے بعد اچانک موت ہو گیا. تو یہ چاروں عوامل جو ہیں، جس کا سبب تو ایک ہی ہے، ایتھیروتھرومبوٹک کورونری آرٹری سنڈرومز، لیکن ہر مریض میں اس کے جو اسباب اور علامات جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں اچانک سینے میں درد ہوتا ہے. جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ مریض کو اچانک سینے میں درد ہوا. اب جیسے حج کے دوران یعنی کہ جدہ ایئرپورٹ سے لے کر
مکہ میں یا مدینہ میں، حج سے پہلے مدینہ میں ہیں تو وہاں پر، یا جب مکہ میں مریض آتے ہیں یا مکہ کے بعد پھر منا میں آتے ہیں یا عرفات کے میدان میں، یا پھر حج کے بعد جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہونے کا، تو سب سے زیادہ جو کامن ایتھروتھرومبوٹک کورونری آرٹری ڈیزیز میں سے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ اس میں اچانک سینے میں درد مریض کو ہوتا ہے، اور ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں پھر سانس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کن مریضوں کو ہارٹ فیلئر کے علامات بغیر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، اور کن مریضوں میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں، جس میں مریضوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے۔ شروعات میں سانس جو ہے ان کو چلنے میں، جیسے طواف کر رہے ہیں یا سعی کے دوران یا ویسے مسجد میں نماز کے دوران جو ہے ان کو چلنے میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے، یا اگر ہوٹل اوپر ہے یا پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں تو اس کے دوران جو ہے وہ سانس کی شکایت ہوتی ہے۔ اور اگر ان علامات کو نگلیکٹ کیا جائے تو پھر ہارٹ فیلئر کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو لیٹے لیٹے سانس کی شکایت اور کھانسی ہوتی ہے، اور رات کو پھر اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو۔ حرکت قلب کی بندش میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک مریض جو ہے ان میں بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی نبض جو ہے، یہاں سے حرکت جو ہے وہ نبض بند ہو جاتی ہے اور سانس لینا وہ بند ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کارڈیو پلمونری اریسٹ کہتے ہیں، اور اس میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی حرکت قلب یعنی نبض ختم ہو جاتی ہے اور مریض سانس لینا بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ جب اس طرح کی نوبت آتی ہے تو اس کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آئی وٹنس کارڈیک اریسٹ، کہ جیسے عرفات کے میدان میں، جس کو میں سفید سمندر کہتا ہوں، سفید سمندر میں جہاں ایک حاجیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس سمندر میں اتنے لاکھوں کی تعداد میں جہاں حاجی ہو، جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی جگہ نہیں ملتی، وہاں اگر کسی کو اس طرح سے ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا حرکت قلب جو ہے وہ بند ہو جائے تو ہمارے پاس صرف 7 سے 10 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر ان 7 سے 10 منٹس کے دوران جس حاجی نے اس کو، یعنی آئی وٹنس کارڈیک اریسٹ اور آؤٹ آف ہاسپٹل، کیونکہ یہ اسپتال کے باہر، کچھ کارڈیک اریسٹ اسپتال کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ مریضوں کو کارڈیک اریسٹ اسپتال سے باہر ہوتے ہیں۔ کچھ آئی وٹنس ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوٹلوں میں یا نیند کے دوران ہی ان کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ جب اسپتال پہنچتے ہیں تو زیادہ تر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اوورآل ایسے مریضوں میں 7 سے 10 منٹ ہوتے ہیں۔ ان 7 سے 10 منٹوں کے اندر اگر کچھ کیا جائے تو مریض کو موت کی آغوش سے واپس لا کے اور اسپتال تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر 7 سے 10 منٹوں کے اندر اگر ہم کچھ نہ کریں اور اپنا ٹائم ضائع کریں اور ایسے مریض کو اس طرح سے چھوڑ کے اس کے چاروں طرف سے جمگٹا لگا کے ان کو جوتا سنگھائیں، ان پر پانی ڈالیں، ان کے مالش کریں، ہاتھوں اور پاؤں کی مالش کریں، تو ٹائم جو ہے وہ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر مریض جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ حج کی، جس کا حج کو تیاری کا پروگرام ہوا ہے، جس نے حج کا فارم بھرا ہے، حج کی نیت کی ہے، تو حج سے پہلے جن کو امراض قلب ہیں تو یہ اپنے ڈاکٹر سے اپنا جو ہے وہ مکمل طور پر ایک معائنہ کروا کے اپنی ایک تفصیل سے ایک حج کی رپورٹس جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ دوران حج اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہاں پر لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے، تو اگر حاجی کے پاکٹ سے یا اس کے پرس سے، اس کے والیٹ سے اگر اس قسم کی رپورٹ نکل آئے تو ڈاکٹروں کو ان کا مرض سمجھنے میں اور علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یا وہ مریض جن کو ہائی رسک مریض ہیں، یہ ایک رسک اسٹریٹیفیکیشن ہے، اور جو ہائی رسک مریض ہیں تو حج سے پہلے وہ اپنا علاج کرا کے جائیں۔ اگر کسی کو بائی پاس کی ضرورت ہے، اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے، یا بلڈ پریشر شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، یا دل کی رفتار کی تیزی کی وجہ سے پہلے ان کو اسٹروک ہو چکا ہے، یا ان کے ویلز تنگ ہو چکے ہیں، ویلز کی بیماری ہے یا پیدائشی بیماریاں ہیں،
تو حج کے سفر سے پہلے وہ اپنا علاج کرا لیں تاکہ حج پر جانے سے پہلے وہ روبہ صحت ہو کے پھر ڈاکٹر سے اپنی رپورٹ لے کے اور اس کے ساتھ جائیں تاکہ حج کے دوران ان کو کم سے کم جو ہے وہ زحمہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان تمام جو امراض ہیں ان کا سب سے زیادہ جو روٹ کاز ہے وہ سگریٹ اور تمباکو نوشی ہے. تو لہٰذا حاجیوں کو چاہیے کہ حج کے سفر سے پہلے 6 مہینے ایٹ لیسٹ پہلے وہ اپنی تھوڑی ایکسرسائز کر کے اپنے باڈی کو تیار کریں. جن کو بلڈ پریشر شوگر کی بیماری ہے تو اس کو کنٹرول کریں, اور جن کو سگریٹ تمباکو نوشی یا شراب نوشی میں مبتلا ہیں تو وہ مہربانی کر کے ان سب چیزوں کو بند کر دیں. ہو سکتا ہے ان کی صرف اس ادا کی وجہ سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کا حج جو ہے وہ قبول کر لیں اس میں. اور اس کے آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ چنانچہ اسپتال کے باہر اچانک جو ہے وہ حرکت قلب کی بندش اور موت کا جو ہے امکان بڑھ جاتے ہیں. تو حاجیوں کو چاہیے, خاص کر کے جو نوجوان حاجی ہیں, تو وہ اور اپنے ملک کی جو ہے ہماری کارڈک سوسائٹیز اور سعودی عرب کی حج منسٹری یا ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ حج سے پہلے کمپلسری کریں کہ سگریٹ اور تمباکو نوشی پر پابندی ڈال دیں. اور دوسرا اپنے ملک سے جتنے حاجی جا رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو وہ BLS بیسک لائف سپورٹ جو ہے وہ اس کا کورس کر کے آئیں, تاکہ اگر حج کے دوران کسی حاجی کا حرکت قلب اچانک بند ہو جائے اور اس کو CPR کی ضرورت پڑے تو وہ CPR کر کے مریض کو جو ہے وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے جو ہے مریض کو جو ہے وہ CPR کر کے اور جانبر کرنے کی کوشش کی جائے. زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان نے سائنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ کیونکہ جو آئی وٹنس کارڈک اریسٹ ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے مریض کو, ایک حاجی ہے جو دعا مانگ رہا ہے, جو حاجی ہے وہ طواف کر رہا ہے, جو حاجی ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے یا بس میں سفر کر رہا ہے, اور اس کی اچانک اگر اس طرح سے حرکت قلب بندش ہو جائے تو وہ اس قابل ہو کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو معائنہ کر کے اور اس کو CPR اگر شروع کرے, تب تک جب تک اس کے لیے ایمبولنس یا جو ٹیم ہے ایمرجنسی ٹیم ہے جب تک وہ پہنچے تب تک وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے, کیونکہ ہمارے پاس 7 سے 10 منٹ ہوتے ہیں. جو کچھ کرنا ہے صحیح وقت پر رائٹ تھنگ جو ہے وہ رائٹ ٹائم پر اگر کی جائے تو بہت ساری جانیں جو ہیں وہ بچانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر اسد اللہ سمرو صاحب کے ساتھ بہت اچھا ایک وقت گزرا, گفتگو کا سلسلہ بہت اچھا رہا اور امید کرتی ہوں ناظرین اس سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے. اور سر تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ.